शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, अबकरी के साथ हमारा एक ऐसा ताल्लुक़ जुड़ चुका है जिसको हम चाह रहे हैं कि मज़ीद आगे से आगे लेके चलें, और उसके लिए हमने आज से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें आपका एक ताल्लुक़ इतना ज़बरदस्त किस्म का हम हकीम जी के साथ, हज़रत जी के साथ मिलाएंगे कि आपको भी स्वाद ही आ जाएगा। और वो ताल्लुक़ किस तरह से है, उसमें आप हमारे साथ एक मुसलसल का एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कनेक्शन कैसे क्रिएट होगा? एक ईमेल एड्रेस है जिसका नाम है सवाल SWAAL@alif.tv, आपके पास लिखा हुआ भी आ रहा होगा, वो है। और उसके अलावा एक फ़ोन नंबर है, जो फ़ोन नंबर है 0331200308। ये वो नंबर है जिसको आप व्हाट्सएप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और इस नंबर पे कॉलें नहीं करनी प्लीज़। आपने सिर्फ एक काम करना है, या दो काम करने हैं, या तीन काम करने हैं। तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। आपके पास ऑप्शंस कौन सी हैं? पहली ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने SMS कर देना है हमें अपना मसला, अपनी प्रॉब्लम, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ। नंबर 2 ये है कि आप यहाँ पे वॉइस नोट छोड़ सकते हैं अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ। और नंबर 3, आप इसी नंबर के ऊपर, नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0331200308। बड़ा आसान सा नंबर है, लेकिन ये नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा, कोई और हमारे नंबर की जगह कोई और नंबर लगा के आपको मिसगाइड ना करे, इसलिए मैं नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0331200308। ये वो नंबर है जिसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप उसके बाद हम आपको बताएंगे, हम एडवर्टाइज़ करेंगे, हम आपको बताएंगे किस वक्त आप बड़े आराम से, बड़े सुकून से हमें कॉल कर सकते हैं, और हज़रत जी हकीम तारिक महमूद चुगताई साहब के साथ आप बात कर सकते हैं, और इस तरह से इन सिलसिले को आगे लेके चल सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें उस टाइम पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप हमें मैसेज जो है किसी भी टाइम पे भेज सकते हैं। आप हमें जो व्हाट्सएप पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके आप हमें किसी वक्त भी सवाल भेज सकते हैं, और आप हमें SMS भी इस नंबर के ऊपर कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शंस होंगे। चौथी ऑप्शन ये है सवाल SWAAL@alif.tv, ये जो आपके पास लिखा हुआ भी आ रहा है, इस पे आप मुसलसल आप हमारे साथ रब्ता रख सकते हैं, और आपके सवाल होंगे, और हम हज़रत जी के पास आपके जवाब लेके, आपके सवाल लेके पहुंचेंगे, और वहां से इनसे आपके जवाब तलब करेंगे। इंशाल्लाह बहुत अफाका होगा। जी हज़रत जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये आपने जो तरीका आपने सजेस्ट किया, और ये किस तरह से चलेगा, आपको अंदाज़ा है कि ये क्या होने वाला है आपके साथ, और कितना लोग जो है वो ढूंढेंगे आपको और पूछेंगे आपसे कि जनाब कुछ मसाइल बहुत सारे हैं, क्यों मसाइल? पहले तो यही बात कर लें कि हम लोग राज़ी क्यों नहीं है। इतनी दुनिया तरक्की करती जाएगी, उरूज और कमाल तक पहुँचती जाएगी, और जितनी रोशनियाँ बढ़ती जाएंगी, रोशनियाँ उतने अंदर अंधेरे बढ़ते जाएंगे, अंदर अंधेरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अंदर की रोशनी का ख्याल नहीं, बाहर की सारी रोशनियों का ख्याल, बाहर की सारी रोशनियों का फिक्र, अंदर की रोशनियों का फिक्र नहीं। और अंदर की रोशनी रूह की दुनिया है, मन की दुनिया है, जज्बों की दुनिया। उसका ना निज़ाम है, ना पहले दिन से वालिदैन अपनी औलाद को ये बात कहते हैं, पूछते हैं कि बड़ा होके क्या बनेगा, बस पहले दिन से एक पैगाम देते हैं औलाद को। तो वो औलाद कहती है मैं बड़ा होके ये बनूंगा, तो उसने उसकी तलाश की ही नहीं, ना माँ बाप ने उसको उसकी तलाश दी है। किस्मत वाले होते हैं, देते हैं, सबकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या किस तलाश किस तरह देनी है, ये कुछ समझाना पड़ेगा लोगों को कि ये तलाश किस तरह से देनी है। उस हस्ती के देनी है जिसके पास फिर लौट के जाना है। अरे अल्लाह, देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि चेहरे भूल जाते हैं, इंसान भूल जाते हैं, नक्शे मिट जाते हैं, और वही लोग होते हैं जिनका नाम होता है, और जिनके नाम की दुनिया पूजा करती है, भूल जाते हैं। उसी एक हस्ती ने बाकी रहना है। माँ बाप ने पहले दिन से, मुसलमान को एक पैगाम असल में दिया गया है कि दाएं कान में अजान, बाएं कान में इकामत। कहीं इस बात का पैगाम है, असल में ये इस बात का पैगाम है कि अजान के बाद जब इकामत होती है, फिर जमात खड़ी हो जाती है। ठीक, अजान हुई, फिर इकामत हुई, फिर जमात खड़ी हो गई। असल ये पैगाम है कि अजान भी हो चुकी है, इकामत भी हो गई है, जनाजे की जमात खड़ी होने वाली है। अरे
بھائی یہ زندگی یوں مختصر ہے. لیکن ہم یہاں کی بھول بھلائیوں میں اس طرح سے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ اذان کی آواز بھی بار بار آ رہی ہے، مسلسل آ رہی ہے، لیکن ہمارے کان جو ہیں وہ اپنے مسائل پہ جو ہے وہ تو ضرور فوری طور پہ کانوں میں پڑ رہی ہے، لیکن اذان کی آواز جو ہے، جو بلاوا آ رہا ہے، وہ ہمارے کانوں میں نہیں پڑ رہا. لیکن مسائل کا سلسلہ جو ہے، اب یہ دیکھیں میں لوگوں نے کس کس طرح کے کیسے کیسے مسائل حضرت جی آپ کے لیے بھیجے. ایک تو مٹھائی اور خوشبو، یہ ایک بڑی فیوریٹ چیز ہے جنات کی، تو اس کی تھوڑی سی تشریح کیجیے گا کہ کیا یہ کس طرح سے ہے. میرے پاس مٹھائی کے بارے میں تو میں نے بہت تحقیق کی ہے. ہاں، پہلے خوشبو کی بات کر لیں. خوشبو اصل میں فرشتوں کی غذا ہے، فرشتوں کی غذا، اللہ اور جنات کی غذا ہے. اچھا، ہر جن کی یہ غذا نہیں، صالح، نیک، اولیاء، صلحاء، ان کی غذا ہے، ان کی غذا خوشبو. خوشبو اور دوسری مٹھائی، میں نے کئی مٹھائی والوں سے پوچھا، کئیوں سے پوچھا، پرانے مٹھائی والوں سے. دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ جنات کے ہاں ہیں. آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک دھڑا دھڑ چھپ رہے ہیں، آج بھی چھپ رہے ہیں. قرآن اور اخبار میں فرق ہے. اخبار آج ہے، کل نہیں آئے گی. قرآن تو نسلوں میں چلتا ہے. اللہ پھر پڑھنے کا ذوق کم ہو گیا، پھر بھی اتنا چھپ رہا تو کہاں جا رہا؟ ایک سوال ہے، تو کہاں جا رہا؟ آپ چھپنے والی جو پریس ہیں ان کو دیکھیں، بہت زیادہ چھاپ رہی ہیں. جی، مسلسل دن رات چھپ رہا، بالکل. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ مٹھائی، تو کہاں جا رہا؟ مٹھائی کا ذوق کم ہو رہا. سب پہلے ڈراتے تو پہلے دسو قرآن پر کہاں جا رہا؟ میں نے جنات پڑھتے وہ ساتھ لے بہت زیادہ. جنات کے ہاں ختم قرآن کی جو میں نے ان لوگوں سے سنا جن کے ساتھ جنات کے رابطے ہیں، جنات کے واسطے ہیں، جو جنات سے باتیں کرتے ہیں، جن کو جنات نظر آتے ہیں، جن کو جو جنات کی محفلوں میں جاتے ہیں، میں نے ان لوگوں سے سنا. جو سنا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنات قرآن بہت پڑھتے ہیں، اور ختم قرآن کی محفلیں رمضان میں جنات کے ہاں اتنا زیادہ ہوتی ہیں، گھر گھر ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور پھر ان کے ہاں مٹھائی بھی تقسیم ہوتی ہے. میں صحراؤں میں جاتا ہوں تو وہاں ایک واقعہ ہوا. ہمارے ہاں ایک بہت پرانے شکاری تھے، رحیم یار خان کے، وہ میرے ساتھ تھے. تو میں شکاروں تو میں نہیں جاتا، میں تو جاتا ہوں روحانی محفلوں کے لیے. تو مجھ سے کہنے لگے، ایک جگہ تھی، کہنے لگے میں ایک دفعہ یہاں سے گزر رہا تھا، صحرا، لک و دک صحرا، سامنے شادی ہو رہی تھی، محفل لگی ہوئی، شادی ہو رہی ہے، کھانے پک رہے ہیں اور چیزیں ہیں. کہا میں نے دیکھا نا شادی ہے، تو میرا اونٹ ڈرنے لگا، کیونکہ بے زبانوں کو جنات نظر آتے ہیں، عذاب قبر بھی نظر آتا ہے، رحمت اترتی بھی نظر آتی ہے، لعنت اور وبال اور بلائیں اور مصیبتیں، یہ سب نظر آتے ہیں. ارے اللہ. تو کہا جن جو میرا جو اونٹ ہے، اونٹ پہ سوار تھا، وہ بدکنے لگا، ڈرنے لگا. میں سمجھ گیا. اچھا پا میں نے جرات کی، میں نے کہا دوستو میں بھی آپ کی شادی میں شامل ہوں، مجھے بھی کھلا دو. اللہ. کہنے لگے انہوں نے پیتل کا بڑا سا تھال بھر کے مجھے مٹھائی کا دے دیا. میں نے تھال رکھا اور اونٹ کو بھگایا. وہ آج بھی تھال میرے گھر ہے. ارے اللہ اکبر. اچھا، واہ واہ واہ. مجھ سے کہنے لگے، میں ڈر کے مارے اونٹ کو بھگایا اور وہ آج بھی تھال میرے گھر ہے. تو یہ مٹھائی جو ہے یہ تو بہت زیادہ جنات کی مرغوب غذا ہے. اس لیے ہماری روحانی عملیات میں، وظائف میں بڑے بڑے اولیاء صالحین یہ عمل کر کے کوئی شیرینی بانٹے ہیں، میٹھا بانٹے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. بچوں میں تقسیم کریں. یہ کنیکشن ہے. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، ان کے پیچھے حقائق ہیں. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ احتیاط کرنا. ਇਹ بھی تو ایک رولا چل رہا ہے نا. یہ اس کی ایک بات یہ ہے، جادو نہیں ہوتا. میٹھے پہ جادو نہیں ہوتا، میٹھے پہ محبت کا جادو ضرور ہوتا ہے. ارے اللہ اکبر. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آپ نے کسی کو اپنا دوست بنانا ہے، کوئی آپ سے ناراض ہے، کوئی آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ نفرت ختم ہو جائے، محبت ہو، میاں بیوی کی محبت ہو، ماں بیٹی کی محبت ہو، بہن بھائی کی محبت ہو، تو میں کہیں تو وظیفہ ہی بتا دوں. آپ مٹھائی سامنے رکھیں، کوئی بھی میٹھی چیز ہو، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کو سامنے رکھ کے 12 تسبیحاں پڑھیں.
12 تسبیح وَأَلْقَيْتُ 1200 times. جی اول آخر 12 دفعہ درود پاک. سخت تصور کریں میاں بیوی کی محبت ہے, بہن بھائی کی محبت ہے, اولاد نافرمان ہے, ماں باپ سے محبت نہیں کرتی, بے ادبی بے قدری کرتی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ نند ساس سسر گھر میں جو اکثر الجھاؤ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے میٹھی چیز پہ یہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اس کو 12 دن 21 دن یا 40 دن 40 دن. اللہ مٹھائی پہ پڑھیں, چینی پہ پڑھیں, کوئی میٹھی چیز ہو, اور اس کے بعد اس کو کھلا دیں. اس کے بہت نتائج ہیں. اچھا آپ نہیں کھلا سکتے وہ میٹھا, آپ خود اس کی نیت کر کے کھا لیں. اچھا یہ آپشن بھی ہے, ضروری نہیں کہ اس کو کھلا دیں, آپ خود بھی کھا لیں تو وہ اتنی ہی چاہت اور اتنی محبت. اس کا جو ہے تصور جتنا سخت رکھا جائے گا. میں نے تو اس وظیفے سے بڑی بڑی طلاقیں بچوائی ہیں. اللہ طلاقوں تک نوبت, حتیٰ کہ پہلی طلاق دے دی اور کچہریوں تک نوٹس آ گئے, فلاں ہو گیا. میں نے کہا یہ کریں آپ, اور کرنے والا جتنا سخت تصور اور توجہ سے کرے گا, درد سے کرے گا, اتنا جا کے اس کے دل پہ چوٹ لگے گی. ارے اللہ اللہ. اچھا ایک کالر بھی ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرا اپنا سوال بتائیے گا, حضرت جی ہمارے ساتھ ہیں. جی حضرت جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی میں نا 10 سال سے اپنی سے منسلک ہوں. الحمدللہ میں نے آپ کے بتائے گئے وظائف سے بہت کچھ پایا. جی ربنا حب لنا میں نے دعا نماز میں پڑھتی ہوں, اور خاص طور سے ربنا انزل علینا کی وجہ سے میں 2018 میں نا اللہ کا گھر بھی دیکھ کے آئی, اور 625 دفعہ جو بسم کا نقشہ ہے وہ بھی میرے پاس ہے. حضرت جی آپ کی دعاؤں سے میں نے بہت کچھ پایا. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایسا دراز سے نہ ذاتی گھر کی خواہش دل میں رکھتی ہوں. میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے, تو اس کے لیے پلیز دعا کر دیں, کوئی مجھے بتا دیں کہ وضو کی دعا, وضو کی دعا آپ کو آتی ہے اور آپ کا اپنا گھر نہیں ہے, کیسی بات ہے؟ مجھے وضو کی دعا بھی تقریباً ایسا 16 سال سے پڑھ رہی ہے. نہیں پڑھ رہے, آپ چکھ رہی ہیں. پڑھنے اور چکھنے میں فرق ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پڑھنے والا تو دیوانہ ہوتا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. جس نے دیوانہ ہو کے پڑھا, وضو کے دوران بھی چاہے جتنی بار پڑھ لے, اور کھلا بھی, بڑا گھر ملتا ہے اور بڑا رزق ملتا ہے. کیونکہ بڑا گھر ہوگا, رزق تھوڑا ہوگا, تو گھر کیسے چلے گا؟ ارے اللہ نے بڑے گھر کے ساتھ بڑے رزق کو چلا دی. اب سنیں ذرا وضو کی دعا میں, اللہم اغفر لی ذنبی, معاف کر دے مولا ان گناہوں کو جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ارے اللہ پہلے ایکسکیوز می, ٹھیک ہے, معذرت کی, معذرت. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ بڑا گھر عطا فرما, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وبارک لی فی رزقی, کیونکہ رزق وسیع ہوگا تو بڑا گھر چل سکے, بڑا گھر چل سکے گا. اللہ اکبر. اس دعا میں بڑی طاقت ہے. وضو کی دعا, یہ وضو کی دعا, وضو کے دوران پڑھنی ہے. وضو کے دوران جب وضو شروع کریں, میں جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھے گا, جب تک باوضو رہے گا, فرشتے اس کے ثواب بے بہا لکھتے جائیں گے. بسم اللہ والحمدللہ. ایک تو وضو کی دعا ہے اور بہت طاقتور دعا ہے. شروع میں بسم اللہ والحمدللہ, اس کے بعد پھر وضو کے دوران یہ دعا دل ہی دل میں پڑھتے رہیں. مسلسل پڑھتے. اگر آپ بیت الخلاء میں ہیں, ٹوائلٹ میں ہیں, تو دل ہی دل میں پڑھتے رہیں. باہر ہیں تو زبان سے پڑھتے رہیں, چاہے جتنی تعداد میں پڑھ سکیں, چند بار ہی پڑھی جائے گی. اور اس کے علاوہ سارا دن کھلے اگر اس دعا کو پڑھ لیں, کھلا پڑھیں. اس دعا میں 3 چیزیں ہیں. تقویٰ, جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے, کسی تنہائیوں کے عیب کو چھوڑنا چاہتا ہے, اور کہتا ہے کہ اللہ جس طرح میرا کفن سفید ہو, اس طرح میرا دل بھی پاک پاکیزہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. یا یہ ہے کہ میں اے اللہ نیک بننا چاہتا ہوں, وہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرا گھر وسیع دے, تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ آقا ناممکن میرے لیے, تیرے لیے تو نہیں ہے. اللہ وبارک لی فی رزقی. اور رزق پڑھتے ہوئے 2 رزق مانگنے ہیں, ایک رزق روحانی, ایک رزق جسمانی. ہمیں 2 دسترخوان چاہیے. جسمانی دسترخوان بھی چاہیے, وہ غذا ہے, خوراک ہے, گھر ہے, لباس ہے, زندگی کی لوازمات ہیں, یہ سارا رزق ہے. اور روحانی دسترخوان بھی چاہیے کہ اللہ مجھے سجدوں سے محروم نہ کرنا. اللہ میری زبان کو اپنے ذکر, تلاوت, تسبیح سے اور اپنے نام سے. فرمائے بعض اوقات اللہ ناراض ہو کر
लुकमे नहीं छीनता सजदे छीन लेता है। आय हाय आय हाय आय हाय, लुकमे नहीं छीनता लुकमे नहीं छीनता सजदे छीन सजदे छीन लेता। और वो बंदा समझता है कि मैं खुशहाल हूँ, वो खुशहाल इस दुनिया के चंद लम्हों का है। लम्हों का है। इस दुआ में बड़ी ताकत है वाह वाह, और इस दुआ में बड़ी कुव्वत है। बड़ी कुव्वत है। तो मोहतरमा को एक तो जो वज़ाइफ कर रहे हैं उनकी इजाज़त देता हूँ सबकी। अच्छा, इन्होंने, और इस दुआ को कहूँगा कसरत से पढ़ें, इन्होंने एक बात कही अल्लाहुम्मा रब्बना कैसे मैं घर देख आई। ये सूरत माइदा की आयत है। अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरना व आयतम मिनका वरज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। जो बंदा 11 दफ़ा पढ़ के आसमान पे फूंक मारेगा, जो चाहेगा मिलेगा। अरे अल्लाह हो अकबर। हज पे जाना है, बड़ा घर चाहिए, रिस्क चाहिए, सेहत चाहिए। ये अभी मोहतरमा ने जो कहा ना, मैंने अल्लाहुम्मा रब्बना वाले से अल्लाह का घर भी देखा। मैं आपको अपना वाक़या सुनाऊं। मेरे साथ एक साहब थे, मैं ये फ़ज़ाइल वाक़यात बयान कर रहा था। तो DH में वहाँ रहते हैं, तो मुझसे कहने लगे हम जहाँ जा रहे हैं तो हमें खाना खिलाएंगे। मैं कि जो मुक़द्दर होगा खा लेंगे। कहने लगे नहीं, मैं इस आयत से ना उनसे देसी मुर्गा चाहूँगा और मुझे देसी मुर्गा मिले। तो मैंने उनसे कहा जो आपका यकीन होगा। अच्छा, बात हुई भूल गई, वो पढ़ना शुरू हो गए। जब वापस हो गए हम, कुछ दिन वहाँ क़याम था, मुझसे कहने लगे आपने महसूस नहीं किया देसी मुर्गा था? मैंने कहा हाँ था। तो कहा वो मेरी आयत की बरकत से तो था। अच्छा, उन्होंने क्या अजीब बात कही जिन्होंने देसी मुर्गा पकाया। कहने लगे हमारे दिल में आया कि मेहमान आ रहे हैं, हजरत आ रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, हमने ब्रॉयलर ले के रखा हुआ एक तरफ कर दिया और देसी मुर्गा। अच्छा, ये आयत वो मुबारक आयत है जिससे अल्लाह से जो मांगे, जितना मांगे, जिस वक्त मांगे, अता होता। सारा दिन इस आयत को 11 दफ़ा पढ़ के तसव्वुर में, ज़रूरी नहीं आसमान पे फूंक मारे तो अच्छा खासा बंदा कहेगा इसको क्या हो गया, तसव्वुर में फूंक मार दें, फिर याद आ जाए, फिर 11 दफ़ा पढ़ लें, फिर याद आ जाए, फिर 11 दफ़ा पढ़ लें। चंद बार जितनी दफ़ा इस आयत को पढ़ के फूंक मारे, अल्लाह पाक देते हैं। अरे अल्लाह अकबर। अच्छा, ये वज़ू के साथ ही आपने एक दफ़ा लास्ट टाइम जो हमारी नशिस्त हुई थी तो आपने बताया था कि आखिर में जो है वो इन्ना अंजलना अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपकी आँखों की बिनाई के हवाले से आपने बिनाई के अलावा जी मैं आपको अजीब बताऊँ इन्ना अंजलना के फ़ायदे, क्योंकि मैं कनेक्ट कर लूँ, क्योंकि मेरे पास जो एक अगला क्वेश्चन था वो ये था कि 2040 तक दुनिया के 70% लोगों को ऐनक लग जाएगी, तो नज़र तेज़ करने का नुस्खा, तो ये इसलिए मैंने ख़ास तौर पर कनेक्ट किया। एक रिसर्च है जो कह रहे हैं 2040 तक 70% लोगों को दुनिया में ऐनक लग जाएगी। ये जो सूरत कद्र है, ये सूरत कद्र, जी, इसके कुछ फ़ायदे अर्ज़ करूँगा। एक तो जो बंदा वज़ू के बाद एक बार सूरत कद्र पढ़ेगा उसकी नज़र तेज़ होगी, एक फ़ायदा, याददाश्त तेज़ होगी। और दूसरा, इसका तीसरा फ़ायदा ये है उसकी नज़र में अल्लाह जल्ल शानो हया अता फरमाए। अरे अल्लाह, आप कोई नया कपड़ा ले, 32 बार सूरत कद्र पढ़ के बोतल पे दम करके स्प्रे कर दें उस पर, आप हैरान होंगे, हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छा लिबास, अच्छी नेमतें और हैरत अंगेज़ चीज़ मिलेगी। 32 बार सूरत कद्र इन्ना अंज़लना, उस पर पानी का छींटा मार दें, स्प्रे कर दें। अगला फ़ायदा इसका यह है कि जो बंदा 3 बार सूरत कद्र और 3 बार सूरत कौसर, शायद मैंने आपको नहीं बताया, नहीं, ऐसा हुआ धुंध बहुत ज़्यादा थी, मैं हवेली से यहाँ लाहौर पहुँचा और हवेली से लाहौर 550 किलोमीटर है, मोटरवे से आए थे। जी। अच्छा, मैं पहुँचा बहुत परेशानी में, एक साहब के यहाँ शाहदरा की एक तंगो तारीक गलियों में गाड़ी एक तरफ खड़ी की, वहाँ पहुँचा, उनकी कोई मुश्किल थी, गरीब आदमी थे, बहुत गरीब थे। मैं उसके लिए दुआ करता रहा, अल्लाह से मांगता रहा, बैठे तो एक साहब आके ना मेरे सामने बैठ गए, सादा सा लिबास, सादा से कपड़े, मजदूर तर्ज के। अच्छा, अल्लाह पाक ने उनकी मुश्किल हल कर दी। तो मैंने उससे आप कौन हैं? कहा मैं यहाँ ठेला लगाता हूँ, फल बेचता हूँ, जूस बेचता हूँ, लेकिन फल और जूस से ज़्यादा मेरे पास दम वाले बहुत होते हैं। कौन सा दम? कहा जो आपने बताया। वो कौन सा? जब उन्होंने वो दम बताया तो मैंने कहा वाकई ऐसा है। अब उस दम की हकीकत बताओ।
ہمارے ہاں لاہور میں ایک صاحب ہیں جو لا علاج بیماریوں کا دم کرتے ہیں اب بھی، اچھا اور وہ کسی کو بتاتے نہیں. اچھا میرے ایک شیخ صاحب ہیں، پرنٹنگ کا کام ہے ان کا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے قریب رہتے ہیں، کس طرح دم تو لے دیں. کہنے لگا نہیں دیتے. میں نے کہا کوشش تو کریں. کوشش کرتے 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 ایک دفعہ کہنے لگے کہ ایک صاحب کو فائدہ ہوا. انہوں نے کہا بابا جی کیا مانگتے ہیں؟ کہا عمرہ کرا دیں. کہا مسئلہ ہی نہیں ہے، میں آپ کے دم سے مجھے فائدہ ہوا. لوگ بہت دے جاتے ہیں. تو کہا عمرے پہ جب جانے لگے تو انہوں نے وہ دم جو ہے وہ بیٹے کو دے دیا کہ بھی لوگ تو آئیں گے دم کرانے، تو جو آئے گا اس کو یہ دم کرتے جانا. ایک ہی دم ہے. میں عرض کرتا ہوں اچھا وہ دم انہوں نے بتایا. میں نے وہ دم لوگوں کو اس دن سے بتانا شروع کر دیا. جب سے بتانا شروع کر دیا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں اپنے اوپر دم کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو دم کرنا شروع کر دیا. ارے واہ زبردست. اور جس کو دم کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے، خود دم کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے. اور دم کون سا ہے؟ اچھا وہ دم میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مالی ہوتے تھے، ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے، بڑی لمبی عمر میں. ان کے پاس ایک دم تھا. میں نے بہت کوشش کی کہ وہ دم مجھے مل جائے. ان کا دم نکل گیا پر دم نہ ملا. ارے ہم دم کی قسم، ہم دم سے گئے، ہم دم نہ ملا. آئے ہائے. لیکن یہ دم مل گیا اور دم میں دم آ گیا. واہ واہ واہ. دم تھا کون سا؟ دس جو بہت کریسٹی ہو رہی ہے. اچھا میں نے بہت اس کو پھیلایا. اچھا جو بندہ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، کسی پہ دم کرے، دنیا کی لا علاج بیماریوں کے لیے، نظر بد کے لیے، روگوں کے لیے، اور بڑے بڑے حادثات اور بڑی بڑی مشکلات کے لیے اس دم کی بڑی تاثیر دیکھی، بہت دیکھی. اس کے بعد تو یہ اتنا پھیلا اللہ. اور میں نے اس کے بڑے مشاہدات دیکھے. وہ دم یہ ہے، صرف 3 بار سورت انا انزلنا اور 3 بار سورت انا اعطیناک الکوثر، بس. یہ 3 بار سورت قدر، 5 منٹ پورے نہیں. 3 بار سورت قدر اور 3 بار سورت کوثر. پورے دن میں جب بھی چاہیں دم کریں، اور یہی دم کریں. اول آخر ایک بار درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ہو ہر سورت کے. اس کی بڑی تاثیر ہے. ارے اللہ. سورت قدر کی ایک اور فائدہ بتاؤں. یہ تو دم بتا دیا میں نے. یہ آپ جو ہے خود بھی کریں، اپنے اوپر، بچوں کو بھی، گھر کے بھی. ایک اور سورت قدر کا فائدہ، آپ سورت قدر کو آپ اس سے فائدے کھل رہے ہیں. سورت قدر جو ہے یہ اصل میں 1000 سال، آپ یہ دیکھیں نا، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 سال سے بہتر. ٹھیک. الف کہتے ہیں 1000 کو قرآن میں. الف 1000 مہینے. ٹھیک ہے. اصل میں جب یہاں 1000 آتا ہے نا، الف آتا ہے، تو جو بندہ اس کو 1000 ایک دفعہ پڑھ لے، اس کے لیے چند دن ہو جائیں. گھر والے اکٹھے مل کے بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن مخلصین ہوں، کرائے کے بندے نہ ہوں، بھاڑے والے نہ ہوں. پیڑ نہ ہو کہ جی وہ بریانی واسطے بلائے نہیں، بریانی کھوا کے پڑھا رہے ہیں، وہ والا سلسلہ نہ ہو. گھر کے لوگ جو کمیٹڈ ہوں 1000 ایک دفعہ اگر سورت قدر پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ تسمیہ ساتھ ہو، اول آخر درود پاک ہو پڑھنے سے، اور اس کو پڑھ کے آپ اللہ جل شانہ سے رزق، برکت، عزت، صحت، زندگی، سکون، کامیابی اور بیماریاں اور مشکلات اور جاتوں کا توڑ مانگے، مل جاتا ہے. یہ عمل ہر ہفتے کر لیں، یہ چاہے روز کر لیں، یہ چاہے آپ ہر مہینے کر لیں، لیکن میں کہوں گا کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. مہینے میں ایک دفعہ، مطلب 1000 دفعہ پڑھنا میرے لیے 1 یا 2 دن میں کمپلیٹ نہیں. 2 دن میں کہاں، 1 دن میں ہی ہو جائے گا. اس پہ 4.5 گھنٹے لگتے ہیں. اگر ویسے میں نے پڑھا ہوا ہے 4.5، کسی کے 3، کسی کے 5، جتنی زبان پہ روانی. لیکن پڑھتے ہوئے جتنا یقین ہوگا، دھیان اللہ کی طرف جما کے ہوگا، آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے. ایک بات عرض کروں، ذکر اللہ کا تو دھیان بھی اللہ کا. اللہ کو فوکس برادری، فوکس کے بغیر. میں اب یہ دیکھیں نا، آپ کو دیکھو کہ جو سائل منگتا ہے چوراہوں پہ، جن کو دینا میرے خیال میں زیادتی ہے، خود دینا زیادتی ہے.
آپ دیکھیں اس کا ہاتھ سوالی، اس کی زبان سوالی، اس کا لباس سوالی، اس کا چہرہ سوالی، اس کی چال، اس کی حال، اس کا ڈھال سوالی ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ دنیا سے مانگتا ہے تو یہ حالت ہے، مجھ سے مانگتا ہے تیری توجہ ہی نہیں. توجہ دھیان ہی نہیں ہے تو پھر کہاں تاثیر آنی ہے الفاظ میں، اب کہاں سوچیں، باتوں میں تاثیر آنی ہے. وہ بندہ اس کا انگ انگ سوالی ارے ہوتا ہے، اللہ ہو، اور اس کے انگ انگ وہ روپ دھارتا ہے، بہروپیہ ہے، حالانکہ ڈسگائز ہے وہ، ایکچوئل نہیں بہروپیہ ہے. ہے. جی بالکل. آپ تو اللہ کے سامنے، اور وہ ہمارا رب کیسا کریم ہے. اللہ کہتا ہے تو رو نہیں، بس رونے جیسی شکل بنا دے، تیرے اس بہروپیوں بھی قبول کرتا آئے ہوں، ہائے، پر مجھے آئے عاجزی کا ہائے، کوئی آئے شکل ہائے، دکھا صحیح، دکھا صحیح، دکھا عاجزی کا کوئی صحیح. بے عنصر شک دکھا. جھوٹا سچائی ہو، دکھا تو صحیح تھوڑا سا اس کچھ لیے کر جن کے. ناموں میں ناز ہے ان کو مسائل رہتے ہیں، اور جن ناموں میں نیاز ہے ان کے مسائل نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. شہناز، شہناز. بہت ناز، جن ناموں میں ناز ہے نا، ہم، کیونکہ ناز اس کو پسند اس ہے، کو پسند اور سارا نیاز ہمارے لیے ہے، ہمارے اور سارا ناز اس کے. اس کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. جناب السلام علیکم. السلام علیکم حضرت صاحب. جی 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 جناب، حضرت آپ صاحب آپ بتائیے گا اپنا نام بھی اور کہاں سے. میں گلفام بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جناب. حضرت صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری مسز کو نا جناتی مسئلہ ہے اس کے ساتھ. جی اس کو نا آج سے 3 سال پہلے مجھے پتا لگا کہ بڑی عید کا نا گوشت فریج میں پڑا تھا. تو ہوا ایسے حضرت صاحب، اس کے نا کندھوں پہ وزن پڑا، سر درد ہوا، اس کے بعد جسم اکڑ گیا. جی اور یہ مسلسل شروع ہونے لگ پڑا. مطلب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی تب. جی تو میں نے نا حضرت صاحب اس کو لاہور میں بھیج دیا اس کی امی کے پاس نا. تو بیٹی پیدا ہوئی، وہ ٹھیک ہو گئی. پھر سال بعد پھر مسئلہ شروع ہو گیا حضرت صاحب وہی. میں اس کو حضرت صاحب پہلے یہ سمجھتا رہا اس کو میڈیکل ایشو ہے. نہیں، گوشت کی بات کہی، اس کا گوشت سے کیا تعلق ہے، اس بات کو ذرا تھوڑا سا بتائیں. گوشت کا یہ ہے حضرت صاحب، مجھے نا کسی نے بتایا تھا گوشت اور مسر اور مسروں کی دال اس کے لیے نہیں اچھی ہے. جی تو میں یہی اسی سچویشن میں رہا کہ شاید اسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی. تو پھر حضرت صاحب میں اس کو لے کے کبھی کسی کے پاس دم کروانے لے کے جاتا تھا، کبھی کسی کے پاس. اب کیا ہے؟ اب حضرت صاحب یہ ہے کہ میں نے نا دم کروانا شروع کیا ہوا. اس کو یہ تو ہے جو دورے پڑتے تھے وہ ٹھیک ہے، پر ایک دم بی پی اپ ڈاؤن ہو جاتا اور سر درد ہونے لگ پڑتا اس کا پھر. اچھا، جی حضرت صاحب. بعض اوقات نا جنات ہوتے ہیں اور بعض اوقات نفسیاتی کیس ہوتے ہیں. تو جنات نہیں ہوتے، کیونکہ پورے معاشرے میں نفسیاتی الجھنیں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور شاید اور بڑھیں. اور جنات کے مسائل ہیں لیکن نفسیاتی مسائل ان سے زیادہ ہیں. ان سے زیادہ ہیں. ان سے زیادہ. ارے میں نے بعض خواتین دیکھی ہیں بحری ہیں، وہ بحری نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. نفسیاتی الجھنیں انہیں بہرا بنا دیتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو توجہ لینے کے لیے معاشرے سے، شوہر سے، اولاد سے، خامند سے یا گھر سے، والدین سے، وہ بحری بن جاتی ہیں، اپنے آپ کو معذور بنا لیتی ہیں. ارے 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 کئی خواتین ایسی ہیں، میں نے ان سے کہا بحری تو نہیں ہے، تو کئی نہیں حضرت صاحب ہیں، اور کئیوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا ہم سسرال میں آئے، یہ ہوا، ہم نے کہا ہم بہرے ہو جائیں کو توجہ بڑھ جائے گی، یا پھر اس سے فائدہ یہ ہوا ہمارے خلاف جو باتیں کرتے ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں، وہ اس کا اظہار کسی اور شکل میں کرتے ہیں، ہم بہرے پن کو نہیں توڑتے. یہ ایک لمبی زندگی ہے. اچھا، اب ان کے سوال میں عرض کروں گا، کیا یہ نفسیاتی الجھن ہے یا جناتی چیز ہے؟ اگر تو جناتی واقعہ ہے، پھر اس کے لیے واقعی بڑا گوشت یا کوئی بھی گوشت ہو، خون ہو، وہ اس میں. میرے ہاں ایک صاحب آئے، ان کی پھپھی تھی، بوڑھی تھی، اس وقت بھی وہ 70 کے قریب تھی. 3 من گوشت کھا جاتے تھے. بڑا کوئی مانے گا؟ 3 من 2.5 من 3 من ایک پاؤ نہیں کھایا جاتا. وہ تو عام. تو میرے ہاں اس دن ایک بچی کو لے آئے، وہ 2 کلو 3 کلو 5 کلو بڑا گوشت کھا جاتی ہے. اب بندہ تو اس کو مذاق کہے گا، لیکن جو بیتی ہے تو پھر وہ تو کہانی اور ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کا بچہ تھا وہ 12 سال کا، 10-12 سال کا. کہتے ہیں یہ 10-12 سال کا جو بچہ ہے میرا، یہ صرف کچا گوشت کھاتا ہے. کچا گوشت کھاتا ہے.
بس کھاتا جاتا ہے, کہاں جاتا ہے سمجھ جتنا بھی دیتے جائیں وہ کھاتا حتیٰ جائے کہ گا. اس کے اندر جو خون ہے نا وہ بھی چاٹ وہ لیتا بھی چاٹ لیتا ہے. ہے, کچے گوشت میں جو خون جی ہے جی 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 جی. وہ بھی چاٹ لیتا ہے. یہ ایک واقعات ہیں, مشاہدات ہیں زندگی میں پھیلے ہوئے. اچھا, ہماری ناواقفیت یہی واقعات انگریزوں اور گوروں کی کتابوں میں موجود ہیں. ہماری ناواقفیت ہے. ہم کہتے ہیں انگریزوں کو یہ چیزیں نہیں ہوتی, جادو جنات یہ گوشت کھانا, مسلمانوں کو ہوتی ہیں. ہماری ناواقفیت ہے. انگریز ان چیزوں کو ہم سے زیادہ مانتا بھی ہے, جانتا بھی ہے اور اس کا واسطہ بھی ہے. میں نے اس کے لیے باقاعدہ کتابیں جمع کی ہیں. میں رات اپنے درس میں بتا رہا تھا, میری عبقری کی سائٹ پہ جو جادوئی لائبریری ہے انگریزوں کی کتابوں کی, اس میں 100 سے 1000 سے زیادہ لنکس ہیں. اتنی ہم نے کتابیں اور ان کے لنکس جمع کر لیے ہیں اور مزید کرتے جا رہے ہیں. اور سارا ان جنات اور اسی حوالے سے انگریز کے ساتھ کیا بیتی, انگریز کا مزاج ہے, وہ اپنی بیتیاں لکھتا ہے, تو وہ ساری کتابیں موجود ہیں. اچھا جی, یہاں پہ ایک اور کویسچن تھا میرے پاس, وہ یہ تھا کہ جادو اور بندش ان میں فرق کیا ہے؟ لیکن اچھا وہ کویسچن کا جواب پورا ہو گیا؟ نہیں ہوا. وہ پھر آپ جواب, اس کا جواب یہ ہے, اگر تو جناتی مسئلہ ہے جی جی تو جناتی مسئلے کے لیے انہیں میں ایک عمل دیتا ہوں, جی وہ عمل کریں, انہیں بہت فائدہ ہوگا اللہ اور انشاءاللہ ان کو بہت نفع ہوگا. اس کے لیے ایسا ہے, 21 بسکٹ سامنے رکھے یا 21 روٹیاں سامنے رکھے, اوکے ٹھیک, جی 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 21 روٹیاں چھوٹی چھوٹی بنا لیں یا 21 بسکٹ سامنے رکھیں. ہر بسکٹ کے اوپر 11 بار سورۃ فیل پڑھنی ہے, الم تر کیف, قال ربک بأصحاب الفیل, ہر پہ, اور اس کے بعد اس کو اس مریض کو کھلانا ہے. یہ روزانہ 3 بسکٹ کھلانے ہیں. 3 بسکٹ ٹوٹل آف 21, لیکن ہاں جی 7 دن لگیں گے, 7 یا 21, ٹھیک ہے. یہ 7 دن ایک ہفتے کا عمل ہے. ایک ہفتے کا. ایک ہفتے کے بعد اس مریض کو گوشت کے پانی سے نہلانا ہے. گوشت کے پانی سے؟ ہاں, ایک پاؤ کا ایک ٹکڑا لے لیں, بڑے گوشت کا, اس کو پانی میں بھگو دیں 5-6 گھنٹے. اس ٹکڑے کے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو ڈال دیں. اس پانی سے مریض کو نہلائیں, اور لیکن نہلانے کے بعد پرانے کپڑے پہنائیں, اور پانی سے دوسرے پانی سے نہیں نہلانا. گوشت کی بو والا پانی اس کے جسم پہ رہے. کتنا عرصہ؟ کچھ عرصہ 4-5 گھنٹے. جتنا عرصہ رہے گا. اس کے بعد پھر عام پانی سے نہلا کے دوسرے کپڑے اس کو پہنا دیں. یہ عمل کچھ عرصہ مسلسل کریں. کچھ عرصہ مسلسل کریں, چند ہفتے عمل کریں. بسکٹ والا عمل 1 ہفتے کا, اور یہ گوشت کے نہلانے والا عمل بھی کچھ عرصہ کریں. آپ نے یہ 21ویں دن نہلانا ہے اس کے دوران ہی؟ نہیں, وہ 21 بسکٹ تو کھانے کے لیے ہیں, وہ تو کھانے کے لیے. نہلانا ہمیں نے روزانہ ہے, روزانہ نہلانا ہے. اچھا, آپ کچھ وقفہ اگر دے دیں تو کوئی حرج نہیں. روزانہ نہلا دیں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک, آپ یہ کم از کم 21 بار اس کو نہلائیں. آپ چاہیں روز نہلا دیں, کوئی وقفہ ہو جائے. یہ تو جناتی دنیا کے لیے, جادوئی دنیا کے لیے, اور جو شخص اس طرح کی دنیا میں پریشانیوں میں مبتلا ہے اس کے لیے بہت اچھا عمل ہے. وہ گوشت کی بو اٹریکٹیو نہیں ہے اس کے لیے, جنات کے لیے؟ گوشت جب جنات کو پانی, اچھا میں ایک چیز بتاؤں, یہ عمل ہماری مستند کتابوں میں موجود ہے. بعض اوقات انسان ناواقفیت پہ کہتے ہیں یہ کہاں سے نکالا ہے, یہ کہاں سے لائے ہیں. اصل میں چونکہ میرا شعبہ یہی ہے, دن رات اسی کے لنک, اسی کے ثبوت تلاش کرتا ہوں, اسی کے ثبوت تلاش کرتا ہوں بڑی بڑی مستند کتابوں میں. یہ عمل میرا اپنا نہیں, یعنی میں بنا نہیں رہا, میں بتا رہا ہوں. بنا نہیں رہا, میں اپنی کریشن نہیں ہے, یہ تو تھا جو میں نے پیش کر دیا. میں بتا رہا ہوں, اور انسانیت کو نفع ہو رہا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے. اللہ وہ جو اصل میں گوشت ہے نا, جنات کو گوشت پسند, گوشت کی بو پسند, تو وہ ان کو وہ گوشت کی بو مل جائے گی, وہ آپ کے گوشت کو چھوڑ دیں گے. بس سادہ سی بات ہے. اچھا. آپ کے گوشت میں وہ پھر رگوں کے ذریعے بیماریوں میں شامل ہوں, تکلیفوں کی شکل میں. جیسے آقا کا فرمان ہے, میرے حضور کا مفہوم ہے, شیطان انسان کی رگوں میں, خون میں دوڑتا ہے, تو وہ پھر آپ کے گوشت کو چھوڑ دے گا. پھر اسے گوشت کھانے کو ہی مل جائے گا. بظاہر تو چیل کوے کھاتے ہیں, چیل کوے بھی کھاتے ہیں,
لیکن چونکہ جنات کو اللہ پاک نے ہر شکل بدلنے کا، تو وہ بھی کھاتے ہیں. وہ بھی کھاتے ہیں. دوسرا نفسیاتی مسئلہ جو ان کا اگر ہے تو نفسیاتی کیس ہے، تو نفسیاتی کیس کے لیے ایک تو کوشش یہ کریں، توکل کی زندگی ہے. آقا کا فرمان ہے، اب اے ابو ذر مفہوم ہے، اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ. اپنے سے کم تر پہ نظر. ہاں، جو اپنے سے اوپر کو دیکھے گا کبھی خوشحال نہیں ہوگا، کبھی شکر نہیں کرے گا، کبھی پرسکون نہیں ہوگا. سکون نہیں ہوگا. جو دیکھے گا کہ اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں، اس کے پاس ٹوٹی جوتی بھی نہیں، میرے پاس یہ نعمتیں ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنا عطا کیا، تیری اتنی کریمی ہے. پھر اس کو کہے گا کہ یہ میرا جھونپڑا تاج محل ہے، ورنہ تاج محل بھی کہے گا نہیں، اس میں یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے. ارے اس وقت جو نفسیاتی الجھنیں ہیں ان کی بنیادی وجہ وہ ہمارا جو بس اس اسٹیٹس کہوں یا کیا لفظ کہوں، معیار زندگی ہے. زندگی. یہ میرا برانڈ ہو، یہ میں کھانا ہو، یہ پینا ہو، یہ ہو، یہ ہو. اور وہ دوڑ لگی ہوئی. اس دوڑ نے زندگی کو بہت نقصان پہنچایا. ارے تو ہماری اس بیماریوں میں جو مانی ہے یا جسمانی، ان میں یہ ضروری ہے. آپ نے ایک سوال کیا بندش اور جادو. جادو. فرق کیا ہے؟ جی ہاں، جادو سے بندش ہوتی ہے. بندش اکیلی نہیں ہے. نہ آپ دیکھیے نا، میرے پاس یہ تسبیح ہے، تو تسبیح کے اندر دھاگا ہے. جی جی. تو میں دھاگا لاؤں گا تو اس کو گرا دوں گا. بالکل. بندش گرا ہے، کسی چیز کو بند کر دینا، رکاوٹ. اس کی صحت، اس کا رشتہ، اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کا نظام، ترقیاں، کامیابیاں، تو اس کی بنیاد جادو ہے. اور پھر کہوں گا گورا جو ہے ہم سے زیادہ جادو کو مانتا ہے اور بندشوں کو بہت مانتا ہے. میں نے نا بندشوں کا ایک منظر مصر میں جا کے دیکھا، کیونکہ جادو کی ابتدا مصر میں ہوئی. اور میں دانستہ وہاں گیا، میری گھر والے ساتھ تھے، میری فیملی، اور کوئی زیادہ افراد نہیں تھے، ہم بچے، بیوی اور. تو وہاں جہاں جہاں بھی ہم جاتے تھے میں انہیں اعمال کرواتا تھا. خیال کرو، یہ یہاں جادوئی نظام آج بھی ہزاروں سال پرانا موجود ہے، آج بھی موجود ہے. وہاں تو میرے خیال میں مصر 2 چیزوں سے بچا ہوا ہے جو میں نے تجربہ کیا ہے. ایک دریائے نیل سے، حدیث میں آتا ہے یہ دریا جنت سے نکلا ہے. ایک عربی سے، کیونکہ وہ جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان، اللہ کی زبان، کملی والے کی زبان، قبر کی زبان. قبر میں ہر بندہ عربی بولے گا، سوال و جواب. تو عربی ان کے اندر صفات ہیں. مصر والوں میں عرب کے اندر صفات ہے، آج بھی صفات ہے، بہت صفات ہے. ورنہ مصر کا جو جادو ہے اور فرعونی نظام ہزاروں سال چلا، آج بھی وہاں اس کے طلسمات کا، جادو کا نظام موجود ہے، آج بھی موجود. اور پھر اگلا سوال ظاہری بات ہے، جب یہ آتا ہے تو خود جادو یا بندش سے بچا کیسے جائے؟ پاکیزگی بچا سکتی ہے، اور سب سے پہلے رزق کی پاکیزگی، اور نظروں کی پاکیزگی، اور جذبوں کی پاکیزگی، اور باوضو اور صحیح استنجا کرنا. ہاں، یہ ہمیں پاکیزگی ہی بچا سکتی ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ ملتان کے قریب مضافات کے رہنے والے تھے. مجھ سے کہنے لگے میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہاں کھلا ماحول تھا، تو میں نے کسی ایک کو گھیرنے کی بہت کوشش کی، کب میں نہ گھیر سکا. ایک دفعہ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے جب میں سامنے آتا ہوں کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. کہا کہ میرے باپ نے مجھے ساری عمر رزق کے حلال کھلایا، اور کھلانے کے بعد یہ کہا کہ بیٹا روکھی سوکھی کھلا رہا ہوں، پر یہ رزق ساری عمر تیری عزت کی حفاظت کرے، تیری عصمت کی حفاظت کرے، تجھے حیا دے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر وار کیوں ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، جو محافظ فرشتے ہیں جب حرام آتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں، فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو پھر آپ کو محافظ آپ کے ہٹ گئے، پھر حملہ کرنے والے آپ کو جس طرح نوچیں
تو پھر کھڑکی دروازہ کھلا ہے تو پھر تو ایوری بڈی از ویلکم نا. تو جس طرح نوچیں، جس طرح کھائیں، جس طرح لوٹیں، اس کا تعلق اس چیز سے بہت زیادہ ہے، پاکیزگی سے، حلال سے، طیب طاہر سے، اللہ بہت زیادہ. پھر بھی کچھ کوئی وظیفہ کچھ پڑھنا لازم بتاؤں گا، لازم بتاؤں گا. اگر آپ جادو جنات ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ بچنا چاہتے ہیں، ایک تو سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ اور سورۃ رحمان کی ریکارڈنگ. رحمان اور سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ بہت طاقتور ہے. ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئی، کہنے لگے میری 7 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، ہر بیٹی پیدا ہوئی بیٹے کی امید پہ. ماشاءاللہ. 7 بیٹیوں کے بعد اللہ نے 2 بیٹے دیے. میں پریشان، مولا ان کے ہاتھ پیلے کیسے کروں گی؟ کہا مجھے ایک کسی جاننے والے نے بتایا، روز سورۃ بقرہ پڑھ، 3 فائدے اس کے حاصل ہوں گے. کبھی تجھ پہ جادو نہیں ہوگا، رشتے والے آ کے تجھے منتیں کریں گے اور کہیں گے ہم جائز نہیں لیں گے. ارے اللہ اکبر. اور تیسرا فائدہ ہوگا، کبھی روٹی کم نہیں ہوگی. روٹی کم نہیں یہ ہوگی. مجھے خاتون بتا گئی. کہا میں روز سورۃ بقرہ پڑھتی تھی اور پھر پڑھتے پڑھتے میری زبان پہ روانی ایسی آ گئی، میں تھوڑی ہی دیر میں پڑھ لیتی تھی. اور کہا جو بیٹی جوان ہوتی گئی، رشتے آتے گئے اور منتوں والے رشتے تھے. اللہ اکبر. بہن ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس بیٹی ہاتھ پیلے کر دیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور کہا جو میسر تھا میں نے دیا، انہوں نے کبھی تانا نہیں دیا. تانا نہیں دیا. ایک غربت کے باوجود میرے گھر میں کبھی غربت نہیں آئی. رب نے اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا پہنایا، سورۃ بقرہ کی وجہ سے. اور ایک تیسری بات کہا کہ ہمارا خاندانی جادو چلا آ رہا تھا اور بہت پرانا جادو تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا. کہا جب سے میں نے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کی، جادو ٹوٹا اور خواب میں آ کے 3 بندے مجھے ملے. کہنے لگے 3 بندے ملے، 2 جن تھے، ایک انسان تھا. جن کہنے لگے اس سے پوچھیں. انسان چپ کر کے کہا، اس کی ہیبت ناک شکل تھی اور بہت خوفناک. آخر وہ بولا میں نے تم پہ جادو کیا تھا ان جنات کے ذریعے، سورۃ بقرہ نے اٹھا کے مجھے بھی مار دیا اور ان کو بھی ختم کر دیا. اور وہ جادو پلٹ کے میرے اوپر واپس آیا. سورۃ بقرہ میں بڑی طاقت ہے. جادو پلٹ گیا. سورۃ بقرہ میں بڑی طاقت. اچھا، اس کا سننا، اس کا پڑھنا، اس کی ریکارڈنگ، اور اس میں ایک چیز اور ہے، میں ایک اور چیز بھی بتاؤں. ایک آیت ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ، بغیر حساب تک. اس کے ایک فائدے بتاؤں گا. ایک تو دلہن کو جب رخصت کرے، بیٹی کو نا، اگر کوئی بندہ اس آیت کو بغیر حساب یہ آیت اگر ڈھونڈنی ہے تو میرا ایک وظیفہ ہے 2 انمول خزانہ، اس میں یہ آیت موجود ہے، قرآن میں موجود. جو فرد کہتے ہیں کہ میری بیٹی رانی رہے، گھر سے رخصت ہوتے وقت 101 بار اس آیت کو پانی میں دم کر کے اس کے چہرے پہ، اس کے بدن پہ ہلکا چھینٹے مارے، اس کے کپڑے پہ، ٹھیک، ایک، اور اس کو پانی پلا دے اور اس کو یہ آیت یاد کروا دے. لازم. جس طرح آپ ABC الف با یاد کراتے ہیں نا، اس کو یاد کریں صحیح زیر زبر کے ساتھ، اور اس سے کہیں بیٹی جب گھر میں رہے اور شادی قریب ہو پڑھنا شروع کر دے. شادی میں پڑھ، رخصتی میں پڑھ، اور گھر میں سسرال میں جا پڑھ. تیرے اوپر کبھی جادو کا وار نہیں ہوگا، دشمن کا وار نہیں ہوگا، انتقام نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بیماریاں نہیں ہوں گی، میاں بیوی کی نفرت نہیں ہوگی، محبت ہوگی، پیار ہوگا، الفت ہوگی، شفقت ہوگی، رحم ہوگا، رحمت ہوگی، عطا ہوگی، وفا ہوگی، کبھی جفا نہیں ہوگی. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا ایک واقعہ سناؤں. ایک صاحب تھے، سفر میں تو ان کے والد نے، ان کے بزرگوں نے انہیں کہا، سفر میں جہاں بھی تمہیں مشکل نظر آئے، قیام کرنا ہو، اس آیت کو پڑھ لینا. تو جنگل کا سفر تھا، جاتے جاتے اس کہیں درخت کے نیچے رات کا قیام کرنا تھا، تو درخت کے نیچے سو گئے. رات کے آخری پہر میں ان کی آنکھیں بند ہیں، اب یہ سن رہے ہیں. 2 جن ہیں، ایک جن کہتا ہے اس بندے کو تکلیف نہیں، مزہ آئے گا. دوسرا کہتے ہیں اس نے تجھے کیا کہا ہے؟ انہوں نے نہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، مزہ آئے گا، یہ چلائے گا، چیخے گا، پردیسی ہے، اس کی مدد کو کون پہنچے گا، جنگل ہر طرف ہے. اب یہ آنکھیں بند، کان سن رہے.
اسے فوراً پیغام یاد آیا، اس نے یہ شاہد اللہ والی آیت پڑھنی شروع کر دی دل ہی دل میں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم سے بغیر حساب تک۔ اچھا پڑھنی شروع کر دی، جب پڑھنی شروع کر دی نا، وہ جو شریف جن تھا، شریر جن سے کہتے ہیں لے تجھے کہا ہے نا اس کو نہ چھیڑ، آپ کچھ کر کے دکھا، تیری اور میری ڈیوٹی لگ گئی صبح تک اس کی حفاظت اس کی حفاظت کرنے کی، اور کہا کہ اس کے بعد میں پھر آیت پڑھتے پھر سو گیا۔ یہ بہت عجب آیت ہے، بہت طاقتور آیت ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت سلگتے مسائل ہیں، الجھن ہے، اس کے لیے بہت لاجواب، بہت طاقتور ہے۔ حضرت جی ایک ہمارے پاس وائس میسج بھی ہے جی، وائس میسج سنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچے کا نام ماہی ہے، اس کو گردن توڑ بخار ہوا ہے اچانک، بخار ہونے کے بعد اس وقت وہ آئی سی یو میں ہے، اس کی طبیعت جو ہے کافی خراب ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں، شکریہ۔ جو بندے اس کے قریب بیٹھے، جو بچہ آئی سی یو میں ہے، بخار گردن توڑ ہوا، وہ بھی، اور کوئی اگر لا علاج مریض ہے جو اس کے تیماردار اس کے ساتھ بیٹھے ہیں یا گھر بیٹھے ہیں، اگر وہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف و یا علیم و یا خبیر، مختصر سے ہے، اگر پڑھنا شروع کر دیں اس کا تصور کر کے، تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، اور مشکلات مسائل کے لیے بھی اور لا علاج بیماریوں کے لیے بھی بچہ صحت یاب ہوگا۔ اس کو بہت کثرت سے پڑھیں، بلکہ ہر حال میں پڑھیں، اور وضو بے وضو پڑھیں، باوضو پڑھیں تو بہت اچھی بات۔ یہ پڑھیں، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ، اے لطف کرنے والے اپنی مخلوق پر، اے یا علیمم بخلقہ، اے مخلوق کے غم اور دکھوں کو جاننے والے، ارے اللہ تیرے پاس سارا علم ہے، ہمیں پتہ نہیں، یا خبیرم بخلقہ، اے مخلوق کے دکھوں کوئی خبریں رکھنے والے، الطف بھی، کوئی لطف و کرم کی بارش کر دے۔ کیوں؟ یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر، تو لطیف بھی ہے، علیم بھی ہے اور خبیر بھی، بہت طاقتور چیز ہے۔ ایک درویش فرماتے ہیں، کوئی سوال کر رہے تھے آپ؟ نہیں۔ ایک درویش فرماتے ہیں، میں بغداد کے سفر میں تھا، تو بغداد سے میں نے بصرہ جانا تھا، تو لمبا سفر تھا، درمیان میں صحرا تھا، میں رات کو سویا اونٹ کو باندھ کے، اونٹ پہ سب کچھ تھا، کھانا پینا پانی، صبح دیکھا تو اونٹ نہیں، اونٹ کھلا اور پھر گھومتے گھومتے کہیں چلا گیا، کہاں بیٹھ کے جی بھر کر رویا کہ صحرا ہے، کیا مر جاؤں گا تڑپ تڑپ کے، تو کہا میں بس پریشان تھا، تو ایسی آنکھ لگی، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، تو کہنے لگے یا شیخ کیا ہوا، آپ کہاں سے آئے؟ کہا کہ پڑھو، یہ وظیفہ دیا، اور اس کو پڑھو، تیرا اونٹ بھی ملے گا، تیرا توشہ بھی ملے گا، تیرا کھانا بھی ملے گا، اور تجھے بصرہ بھی فوراً، وہ دیکھو سامنے بصرہ ہے، وہ قریب پہنچے گا، ارے راستہ بھی سمجھ کہنے جائے لگے، وہ گا۔ جانے لگے تو میں نے ان کو پاؤں پکڑ لیا، آپ کون ہیں؟ کہا میں خضر ہوں، اور میں جو گم شدہ ہو، پریشان ہو، اس کو دعائیں دیتا ہوں، اور یہ میری دعا ہے، یاد رکھ، اس کو مخلوق کو بتانا، جس کو کوئی مشکل ہو پڑھے، اس کی مشکل حل ہوگی۔ کہا کہ خضر تو ایک دم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا والہانہ کیفیت سے، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ کہا وجدان سے پڑھا تو میرا اونٹ دیکھا سامنے آ رہا ہے، ارے واپس آ رہا ہے، ہاں، اس کی لگام کھلی ہے اور ریت سے گھسٹ رہی ہے، آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا، میں اس کو گلے لگایا اور دیکھا ہر چیز محفوظ ہے، میں نے کھانا کھایا، حلوہ تھا، چیزیں تھیں، اور کہا کہ اس کے بعد میں نے دنیا میں جس کو یہ دعا بتائی، اور جس کی جو مشکل تھی، جیسے میرا اونٹ ناممکن تھا صحرا میں ملنا ہے، کہا کہ اس کی ناممکن، بس اس کو وجدان سے پڑھیں۔ آپ کو ایک سوال میں خود کروں گا، یا آپ کا سوال کا خود جواب بھی دوں گا، آپ سوچیں صحرا میں اس نے کس وجد اور وجدان سے پڑھا ہو، کس جنون کے ساتھ پڑھا ہو، کس درد اور کیفیت سے پڑھا ہو۔ ہو، جب اس درد اور کیفیت سے پڑھیں، عرشی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ، ہمارا دھیان کہاں، ہماری تسبیح کہاں، ہمارا سوچیں کہاں، پھر بھی کریم دیتا ہے، دے گا، لیکن جب اس سے والہانہ کیفیت سے پڑھیں گے
اس کی زندگی اور ہے. ایک کالر حضرت جی ہمارے پاس اور ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کون ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہنا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی ہنا. ہاں جی میں نے یہ بات کرنی تھی. جی حضرت جی ہمارے ساتھ ہی ہیں, آپ بتائیے. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر کا نا کاروبار کوئی نہیں ہے, 4 بچے ہیں میرے اور گھر بھی کرائے کا ہے. رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے, تو آپ کی مہربانی ہے کوئی ہمارے لیے خصوصی دعا فرما دیں. کوئی سوال آپ نے پوچھا جی. ان سے؟ ایک تو یہ یا لطیفم بخلقی والا وظیفہ, شوہر بھی پڑھے, بیوی بھی پڑھے, بچوں کو بھی پڑھائیں. اللہ کیونکہ معصوم بچے جب اللہ کا نام لیتے ہیں, نابالغ معصوم بچے, تو ان کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے عرشوں کو ہلاتی ہے. اللہ بہت زیادہ. میرے پاس ایک گدا ریڑھی والا جا رہا تھا, میری یاد ہے کہ اس نے بہت سال پہلے ایک پیر صاحب کو 100 روپے کا نوٹ دیا تھا, اور 100 روپے کا نوٹ دے کے اس نے کہا تھا میرے لیے دعا کریں. اچھا میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا کیا حال ہے, کیا حالات ہیں؟ کہہ رہے غربت ہے, تنگ دستی ہے. میں کہا بچے کتنے ہیں؟ بچے بھی بہت سارے ہیں. میں نے کہا 5 روپے خرچ کر سکے گا؟ کروں گا. میں نے کہا 5 روپے کے لیے ٹافیاں اور بچوں کے سامنے رکھ, اور دعا مانگ جیسی مانگنی آتی ہے اللہ سے. دنیا مانگ, دولت مانگ, جنت مانگ, عزت مانگ, رزق مانگ, اور بچوں کو کہے آمین کہے. بچوں کو کہیں کہ وہ آمین کہے. اچھا بچوں کو پہلے ٹافی نہ دینا, وہ لے کے بھاگ جائیں گے. ان کو کہ یہ ٹافیاں دوں گا, اور ان کی بے توجہی کی کہی ہوئی بھی توجہ ہے, کیونکہ معصوم بچہ جو ہے اس کی تار اللہ سے ملی ہوئی ہے. کسی ایپ سے پاک ہے ابھی تک. اس نے غلطیاں, اس نے شرارتیں کی ہیں, غلطیاں نہیں کی. جان بوجھ کے نہیں, وہ تو میں اس سے مانگ, اس نے پھر میرے بات پہ عمل کیا. کچھ عرصے کے بعد ملا تو اس کی زندگی, اس کی کیفیتوں میں خوشحالی محسوس ہو رہی تھی. کہا بچوں کی دعاؤں نے مجھے رنگ دیا. تو ہماری محترمہ, ایک تو بچوں کی دعائیں, دوسرا یا لطیفم بخلقی کو بہت کثرت سے پڑھیں, اور تیسرا یہ ہے اپنے رزق میں سے 2.5% نکالیں. جس نے بھی نکالا ہے وہ تونگر ہو گیا. رزق میں سے 2.5% ضرور ڈسٹریبیوٹ, لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ تو سال کے بعد, زکوٰۃ تو الگ ہے نا, وہ تو سال کے بعد. جو آپ کا رزق آ رہا, مثلا آپ کی روزانہ کی آمدنی 100 روپے ہے, اس میں 2.5 روپے ایک طرف رکھ دیں. وہ آمدنی جب یہ مہینے بعد ہے یا 15 دن بعد ہے, جو بھی ہے, وہ جب آئے تو سب سے پہلے آپ نے اس میں سے وہ 2.5% نکالنا ہے. اس کے بعد پھر جو آپ نے جو بھی ایسے استعمال, وہ 2.5% کہاں خرچ کرنا ہے؟ وہ خرچ کرنا ہے غریب رشتہ داروں میں, حالانکہ خود غریب ہے, آپ سے کوئی اور غریب ہے, وہاں خرچ کرنا ہے, اور ان کو کسی انداز سے ہدیہ, تحفہ, کھلانا پلانا کریں. ارے اللہ. ایک اور دوسرا 2.5% کہاں خرچ کرنا ہے؟ دوسرا 2.5% خرچ کرنا ہے حلوہ روٹی پہ, پھر وہ میٹھی چیز آ گئی. میٹھا, جی بالکل. اور تیسرا جو ہے 2.5% جو وہی خرچ کرنا ہے, وہ یوں خرچ کرنا ہے کہ آپ کہیں بہت سی چیز پکا دیں, کوئی ایسی جگہ جہاں فقراء مساکین بیٹھے ہوں, ان کو کھلا دیں. اللہ. اور اگر بچوں کو کھلا دیں نابالغ تو بہت بہتر. یہ 75% ہو گیا, اب 7.5% ہو گیا. 2.5% اور 2.5% نہیں, اسی 2.5%. اچھا اسے پہلے اسی 2.5% میں وہ 2.5% جمع ہو جائے گا نا. ہاں وہ جمع ہوتا, ٹھیک. وہ 2.5% جمع ہوگا. 3 حصے نہیں کرنے, یا وہاں. اچھا ان تینوں میں سے کوئی ایک آپشن, کوئی کا انتخاب کر لیں. اچھا. بچوں کو کھلا دیں, ٹھیک ہے, کوئی اپنا رشتہ داروں میں اس کو یہ کر لیں, بہت فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اصل میں بات یہ ہے, میرا اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے, پیتا نہیں پلاتا ہے. اللہ کو وہ بندہ جو مخلوق پہ خرچ کر رہا, کھلا رہا, اس لیے پسند ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے میرے بندے ایسا کرنے پہ تو رب تو نہیں بنتا, خدا تو نہیں بن سکتا, پر ساری صفات تجھے عطا کر دو. اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ چیز ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میرا بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب سر میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میری شادی نہیں ہو پاتی, میرا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے.
رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے اپنا نام کیا بتایا؟ ذیشان علی. ذیشان علی. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کی 10 سال ہو گیا شادی ہوئی ہے اور ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. 10 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہوئی. جی ذیشان آپ سنیے گا. حضرت جی جناب. 2 سوال ہے. ایک شادی رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، ایک اولاد. دونوں کے علیحدہ جواب ہے. جی جی بالکل. اور ایک ہی فیملی میں جی بڑے بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ اور اپنا چھوٹے بھائی کا. جو بندہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھے گا یا واحد ہو، یا واحد ہو، اے مولا اکیلا ہونا تجھے زیبا ہے، مجھے زندگی کا ساتھی عطا فرما، جیون ساتھی جوڑے بنا. ٹھیک، سخت توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ ایک تسبیح 100. اور سارا دن کھلا پڑے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کھلا پڑے. تیسری چیز یہ ہے سبز رنگ کا کاغذ لے لے، اس پہ سورۃ احزاب بغیر زیر زبر کے لکھ لے. سبز رنگ کا کاغذ لے، سورۃ احزاب بغیر زیر زبر کے لکھ کے اس کو جس کی شادی ہونی ہو اسی کے پہنا ہوا کپڑا ہو اور دھلا ہوا ہو، اس پہ خوشبو لگی ہو، اس پہ باندھ کے رکھ دے. بس اس میں تہ لگا کے اس میں کپڑا رکھ کے بے شک اپنے الماری میں یا کہیں بھی اس کے سرہانے اس کے اونچا سر پہ بے ادبی نہ ہو، اس کے سرہانے اس کے قریب کہیں رکھ دے. اچھا. اور آخری چیز یہ ہے، آخری چیز کہ جو بندہ اپنی مسائل اور مشکلات کو بہت جلدی حل کرانا چاہتا ہے، اولاد یا شادی، اب یہ دونوں کمبائن ہو گئے. ہاں، تو 2 تسبیح سورۃ اخلاص قل هو اللہ کی پڑھے 200 times. 2 تسبیح اول آخر درود پاک پڑھے. اب یہ 2 تسبیح حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. ارے اللہ. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حضور کی فیملی ہے، گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں. اس کا میں نے بہت نتیجہ دیکھا ہے. مسائل، مشکلات، الجھنیں، پریشانیاں اولاد کی ہیں، رزق کی ہیں، صحت کی ہیں یا شادیوں کی. اور یہ مسلسل ہے، مسلسل روز پڑھنا. اچھا، اولاد کے لیے ایک چیز اور عرض کروں گا. یہی سورۃ اخلاص ان انبیاء کو ہدیہ کریں جن کی اولاد بڑھاپے میں ہوئی تھی. وہ ابراہیم اور زکریا علیہ السلام ہیں. ایک روایت میں 80 سال 90 سال ان کی بڑھاپے میں اولاد ہوئی. بالکل. اگر کوئی بندہ سورۃ اخلاص ان کو ہدیہ کرے اور مسلسل کرے تو اللہ پاک اس کو بیٹے عطا فرماتے ہیں. اللہ. اور اگر جلدی ہی اولاد کا مسئلہ حل کروانا ہے تو پھر ایک بہترین چیز بتاتا ہوں، وہ ہے سورۃ والشمس. بس سورۃ والشمس کو دیوانہ وار پڑھے، بہت پڑھے. 19 سال 20 سال 11 سال 10 سال بے اولاد، میں نے انہیں بتایا سورۃ والشمس. اللہ. شوہر بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے، ماں بھی پڑھے، ان کے ساتھ ان کی بہن بھی پڑھے، گھر کے زیادہ سے زیادہ افراد سورۃ والشمس پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. کھلا پڑھیں بہت زیادہ. تو میں نے سورۃ والشمس کے بہت نتائج دیکھے ہیں اولاد کے. اللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے پاس جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا نام سبیہ بی بی ہے جی. میں 5 سال 4.5 سال پہلے میں بیوہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. میری 4 بیٹیاں 2 میرے بیٹے ہیں. تو ایک میری بیٹی کی اولاد نہیں ہے جو سب سے بڑی بیٹی ہے. تو مجھے آپ کچھ یہ بتائیں، کچھ بھی مجھے بتائیں کہ جس سے میرے بچوں میں آپس میں اتفاق رہے، قرضے نہ ہو میرے پہ، بیماری نہ ہو میرے پہ، میرے گھر کے حالات اچھے رہیں، میرے بیٹوں میں اور میرے بچوں میں اتفاق رہے. جی حضرت جی. ایک درویش تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے. فرماتے تھے 40 سال میں نے اسی آیت سے سب کچھ پایا جو بتانے لگا. ربینی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ نے بیوی بھی دی، روٹی بھی دی،
اور وہ اکثر فرماتے تھے تو اس آیت کے پڑھنے سے روٹی ووٹی دونوں ملتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ روٹی کو کہتے تھے روٹی، ووٹی کو کہتے تھے بیوی. بیوی، ہاں جی. یہ آیت اگر ہمارے محترمہ جو ہیں ان کی ایک تو شادیاں، اولاد کے مسائل اور آپس میں سلوک، سکون، محبت، وہ اگر والد نہیں ہے تو گھر کا جو انریسٹ ہے وہ سارا مسائل. تو یہ آیت بہت زیادہ پڑھیں. اور باقی میں نے جو 2 تسبیح حضور کے گھرانے کے بارے میں عرض کیا کہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، سورہ اخلاص کی 2 تسبیح روزانہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. حضور کے گھرانے میں نے وضاحت کی ہے کہ حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، داماد، نواسے اور نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے. ان کو جب ہدیہ کریں گے تو اس کے بہت نتائج ہیں اور بہت ہی زیادہ اس کی برکات ہیں. ایک اور چیز ان سے عرض کروں گا محترمہ سے، جب بھی گھر میں کوئی چیز کھائیں، پئیں، پکائیں، خاص طور پہ پکانے میں، مثلاً پیاز چھیل رہے ہیں، لہسن چھیل رہے ہیں، پیاز کاٹ رہے ہیں، سبزی ہے فلاں، کوئی بھی چیز پکائیں تو یا لطیف و یا ودود و بہت پڑھیں. یا لطیف و یا ودود بہت پڑھیں. یا لطیف و یا ودود و بہت پڑھیں، بہت پڑھیں. تو یا لطیف و یا ودودوں کی بہت زیادہ برکات، خیریں ملیں گی. یہ بھی کھلا پڑھیں، اور خاص طور پہ جب کوئی چیز کھانے پینے کی چیز پکانے میں جب وہ چھیلنے سے لے کے پکانے تک، وہ سرو کرنے تک جو ہے. اور اس کے علاوہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ پڑھیں انشاءاللہ. اس کے بہت بہت زیادہ برکات ہیں، اس کی بہت زیادہ خیریں ہیں، اور قرآن پاک کی آیت ہے. اور میں نے تو اس کے وہ برکتیں اور وہ خیریں دیکھی ہیں. اصل میں نا بندہ، آپ دیکھیں نا اس آیت کی آپ تہ تک پہنچیں، من خیر فقیر، اللہ دنیا کا آخری فقیر ہوں. اللہ کہتا ہے بس فقیر کہہ دے غنی تو میں ہوں، میں تجھے کر کے دکھاؤں. تو فقیر پہلے مان اپنے آپ کو مان، سرنڈر کر اپنے آپ کو، اپنی نفی کر. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کو ناز نہیں نیاز پسند ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت جی ایک اور یہ ویسے آپ دوسرا ایک تو یہ آپ کا چل رہا ہے، لیکن ابھی روحانی سلسلہ چل رہا ہے، لیکن یہ ایک کویشچن آیا ہے جو تھوڑا سا دوسری سائڈ کا ہے، اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حیضہ اور یہ چیزیں جو ہیں آج کل بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اس کی گرمی اور سارا کچھ اس قسم کا سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سے کیسے بچیں. ایک بابا جی تھے، ان کے 2 واقعے سناؤں گا اور ساتھ یہ بھی ٹوٹکا مل جائے گا. تو ان کے پاس ایک ٹوٹکا تھا، وہ بناتے تھے، یوں چٹکی اٹھا کے دے دیتے تھے، بڑی شستہ لاجواب اردو بولتے تھے، بہت اردو، اور ان کے پاس لوگ لینے والے بے شمار تھے. اللہ اکبر. اور میرے گمان یہ تھا کہ ہے کوئی ٹوٹکا، کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے، پر دیتے نہیں تھے. اچھا، انہوں نے کچھ بنا کے رکھا ہوا تھا، بس سفید رنگ کا پاؤڈر تھا، بس دیتے نہیں تھے. تو اس میں انگریڈینٹس کیا ہیں، اس میں کیا چیز ہے، وہ نہیں بتا دیتے. اچھا. تو میں ان کے بہت پیچھے پڑا، ان کو ہدیے، اکرام اور گفٹ، چیزیں. تو ایک دفعہ میں صحرا میں جا رہا تھا، تو میں نے کہا بابا جی آپ میرے ساتھ گاڑی میں چلیں. کہ ہاں شوق بہت ہے صحرا میں دیکھنے کا. وہاں صحرائی لوگ دودھ لے آئے گائے کا، تازہ. بابا جی نے دودھ پیا، پھر لے آئے، پھر پیا، پھر لے آئے، پھر پیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھوں تو بابا جی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. میدا جو ہے وہ تو چائے کا عادی بنایا ہوا تھا، خالص کا تو بنایا ہوا نہیں تھا، خالص دودھ کا. وہ پیٹ جو صاف ہوا ہے پھر. اچھا، میں کہنے لگے پریشان ہوں. میں نے کہا بابا جی ایک مشورہ دوں، آپ کے پاس آپ والا وہ سفید پاؤڈر ہے؟ ہاں. میں نے کہا آج اپنے اوپر آزمائے، فائدہ دے گا. اچھا، واقعی انہوں نے چاٹنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر میں طبیعت ٹھیک ہو گئی، سنبھل گئی. وہ بیچارے جا کے کوئی صحرا میں ٹوائلٹ تو تھا نہیں، وہ تو ریت میں جانا تھا، وہ نڈھال ہو گئے. ارے ان کو وہاں فائدہ ہوا اس اپنے ہی معجون کا. جی. اور وہیں پھر جب ٹھیک ہوئے، میں کہ دیکھیں زندگی کی خبر نہیں، اتنے آپ کو جو ہے مروڑ لگے، یہیں صحرا میں موت آ جاتی، دے دیں مجھے. اچھا، میں نے لوگوں کو بانٹ دینا ہے، تقسیم. کہہ رہے نہیں، جب بانٹنا ہے پھر نہیں. اگر آپ نے تک رکھنا ہے تو پھر بتاتا. چلو. اچھا، میں نے کہا ایسا کریں، آپ بتائیں تو صحیح. تو انہوں نے مجھے وہ بتایا. آج کے اس موسم میں جتنی گرمی ہو، ہیضہ ہو اور پیاس بجھ نہ رہی ہو، اور اس کے میں میرے خیال میں جتنے سالوں سے میں بنا رہا ہوں نا، وہ 34-35 فائدے میں اس کے بتاؤں، آپ حیران ہوں گے.
آپ کہیں گے میں مبالغہ کر رہا ہوں. میں آپ کو جب فارمولہ دے رہا ہوں یا تو میں اپنی چیز بانٹ رہا ہوں, میں آپ کو کہوں کہ میں اتنے فائدے بتا رہا ہوں, میں آپ کو چھوٹا سا فارمولہ دے رہا ہوں اور اس کے بنانے میں آپ کے 100 سارے لگیں گے اور وہ 100 کی دوا 3 مہینے ختم ہی نہیں ہوگی. 3 مہینے 100 روپے میں, ارے ختم ہی نہیں ہوگی. اور یہ خاص طور پہ جو سیزن ہے ہیضے کا اور سارا کمال کچھ ہے. اس میں, تو کیا تم جاستی دو پھر. میٹھا سوڈا ہاں جی ہاں جی 50 گرام, ہوں. ست پودینہ 20 گرام اور مصری 250 گرام بس. مصری کے بڑے فائدے بتائے جاتے ہیں. مصری باریک پیس لیں. جی جی جی, سوڈا میٹھا پسا ہوا ہوتا ہے, وہ پیسے پسا ہوتا اس کو شامل کر لیں. ہے. جی جی اور اس کے بعد جب یہ دونوں شامل ہو جائیں جی, ان میں 7 پودینہ ڈالیں ڈالیں اور ڈال کے اس کو خوب رگڑیں, خوب رگڑیں. خوب رگڑیں. وہ اس سوڈا میٹھا اور یہ جو مصری ہے اس میں 7 پودینہ شامل ہو جائے. اب اسے کسی بند بوتل میں رکھیں, کھلی نہیں, اور تھوڑا تھوڑا کر کے بنائیں, نمی اس کو نقصان دیتی ہے. اب اس کی آدھا چمچ پانی کے ساتھ بچوں کو چٹکی, حتیٰ کہ وہ بچے جن کے سبز پیلے موشن دست آتے ہیں, اسہال آتے ہیں, ہر چیز الٹی کر دیتے ہیں, کوئی چیز ان کو بچتی اور پچتی نہیں, ان کے لیے چٹکی چٹکی دن میں 5-10 دفعہ. وہ بندہ جس کو ہیضہ ہے, وہ شخص جس کو ہیپیٹائٹس کی, میں نے بڑا اس کو آزمایا, دل کے امراض میں بڑا آزمایا, اچھا معدے کے امراض, آنتوں کے امراض, گیس بادی تبخیر, پیاس گرمی, حدت شدت, ہر موسم میں یہ عجب ٹوٹکا ہے. اچھا بابا جی کیا کرتے تھے؟ بابا جی تو جو مریض آتا تھا, نوجوانوں کے کچھ مسائل ہیں زیر ناف, اس کے لیے, خواتین کے زیر ناف مسائل, اس کے لیے یہی والا ٹوٹکا, یہی بابا جی کا چلتا یہی تھا, ایک ہی فری فار آل. ہاں وہ چھوٹی سی, کسی کو پڑیا باندھ کے, کسی کو ڈبیا باندھ کے, کسی کو چھوٹی پڑیا باندھ کے دے دیتے تھے, اور کسی سے اتنے پیسے, کسی سے اتنے پیسے, کسی سے اتنے پیسے. بابا جی کا بیٹا بیچارہ کو نشائی ٹائپ تھا, وہ بہت سارے پیسے چھین کے لے جاتا. بابا جی سے میں نے یہ ٹوٹکا صحرا میں لیا, اور لیا اس وقت جب موشن لگے ہوئے تھے, وہ اس مشکل میں تھے کہ ان کو دینا پڑ گیا, اور میں نے اس کو عام کیا. میں پھر بتاؤں گا. جی جی پلیز. مصری 1 پاؤ 250 گرام, جی 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 جی, اور میٹھا سوڈا 50 گرام, اور 7 پودینہ جو ہے یہ 20 گرام. اچھا بابا جی نے اس کو 10 گرام بتایا تھا, اب وہ 7 پودینہ رہا نہیں, وہ بڑی تاثیر والا نہیں رہا. اگر آپ کے پاس وہ منٹ اور 7 پودینہ ہو تو پھر 10 گرام. میں اس لیے اس کو, میں نے بہت عرصے سے اس کو 20 گرام ڈلوانا شروع کیا ہے, پھر اس کی تاثیر ملتی ہے. آپ کے پاس ویسے بنا ہوا بھی اویلیبل ہوتا ہے؟ نہیں, خود ہی بناؤ گھر میں, بس بتا دیا اس میں. یہ تو بالکل آسان ہے, تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں. آپ اس کو ڈبی میں بھر کے رکھ لیں, ڈبے میں بھر کے رکھ لیں, اس میں پانی نہ لگے, نمی نہ لگے. آدھا چمچ چٹکی دن میں چند بار پانی کے ہمراہ منہ میں رکھے, ایسی ٹھنڈک سی پڑتی جائے گی. ارے واہ, عجب چیز ہے. اور یہ آج کے دور میں, آج کے ٹائم کے جتنی گرمی چل رہی ہے یہاں پہ, ہیٹ ویو اور سارا کچھ, ہر چیز پہ, ہر موسم میں جس کو تیزابیت ہے, جلن ہے, جس کی یہاں ہر وقت جلن رہتی ہے, اور جو اس بندے کا پیٹ ویٹ بڑھ رہا ہے, ہیپیٹائٹس ہے, اچھا خون کی کمی والوں کو, میں آپ کو عرض کروں نا, بابا جی کے پاس جو آیا, ایک ہی ٹوٹکا ہر کسی کو سوٹ کر. وہ دلی والے بابا جی مشہور تھے, بڑی اچھی اردو بولتے تھے, وہ شستہ اردو, ٹکسالی اردو. تو وہ دلی والے بابا جی مشہور تھے. او ہو, بابا جی نے جو اس ٹوٹکے کو دیا, میں بھی پیچھے پڑا رہا. آخر بابا جی نے پکڑائی مجھے صحرا میں جا کے, اور وہ قدرت کا نظام چلا. بابا جی نے دودھ پیتے گئے, مشکل میں پھنسے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے. تو مجھے بتائیے کہ یہ جو معدے کی ساری بیماریاں, کیونکہ معدے کی بھی ساری چیزیں کافی ساری ہیں یہاں پہ, اس میں معدے کے کویشچنز بہت زیادہ ہیں. معدے کی بیماریوں میں بھی یہی ہے اس میں, کیونکہ یہی ہے اس میں, کیونکہ وہ ایک اور بھی اس میں کویشچن تھا کہ وہ ایک بچہ ہے جس نے بھیجا تھا, اس کی والدہ نے بھیجا تھا, کہ وہ سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ اس کو چکر آتے ہیں, گیس چڑھتی ہے یا کیا ہوتا ہے, وہ کھڑے جو ہے وہ گھوم جاتا ہے, آنکھوں کے سامنے سفیدی آ جاتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس طرح کی. اصل میں تو وہ بھی یہی یوز کرے. اصل میں ہمارے معاشرے میں بھوک نہیں ہے نا, اس لیے شور بھوک کا بہت ہے. ہم مر گئے, قرض ہو گئے, مہنگائیاں ہو گئی, ہمارے حکمران بادشاہ کھا گئے, بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں دینا ہے,
بھوک نہیں ہے. بھوک نہیں. کس نے کہا ہے بھوک ہے؟ رجے ہوئے ہیں سب لوگ. ہاں مجھے کوئی ایک دکھا دے جس کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہو. ہائے ہائے. کوئی ایک دکھا دے جو رات. نہیں ہے، بھوک نہیں ہے. بھوک نہیں ہے. اصل میں خواہشات کی کوئی حد نہیں، ضروریات کی حد ہے. ہم بھوک کے نام پہ، مہنگائی کے نام پہ خواہشات سے آگے نکل گئے. آگے نکل گئے. ارے ارے ارے. پھر اس کے لیے جو ذریعہ ہو مال دولت لانے کا، پھر جیسے آئے. اچھا حضرت جی، آپ کے ساتھ مطلب بہت ساری باتیں ابھی مزید رہتی ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے. ایک لاسٹ کویسچن میں کروں گا کہ آج کل ایک اور ایشو آیا ہوا ہے. اور لاسٹ ہو میرا لاسٹ آپ کو پتہ 3-4 گزر ہو ہی جاتے ہیں سوال لاسٹ میں. وہ کویسچن یہ ہے کہ اس وقت ایک بڑا میجر ایشو چل رہا ہے، کیونکہ آپ ایک زمیندار بھی ہیں تو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ ایک تربوز کا ایشو چل رہا ہے، بہت زیادہ بحث چل رہی ہے. کوئی ایک ڈاکٹر صاحب تھے یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جب تربوز پورا پکا نہیں ہوتا تو اس کے اندر وہ انجیکشنز لگا دیتے ہیں جس سے تربوز لال ہو جاتا ہے اور وہ میٹھا بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ، لیکن اس سے یہ جو ہیضہ والا کویسچن اس سے پہلے تھا، وہ ہیضہ اور ساری بیماریاں جو ہیں وہ اس سے بڑھ رہی ہیں. اور دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، یہ جو ہے یہ اس طرح سے انجیکٹ کر کے، جہاں پہ آپ انجیکٹ کریں گے وہاں پہ نشان پڑ جاتا ہے اور وہ تربوز وہاں سے خراب ہو جائے گا. تو قدرت کا نظام اس طرح کا ہے کہ انجیکٹ کر کے کسی چیز کو، شاید اوپر تو شاید پینٹ کیا جا سکے یا کچھ کر سکے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے کہ یہ جس طرح سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تربوز ہے، اور یہ ایک پورا یہ وائٹ لیئر کیسے ہو سکتی ہے اگر ہم انجیکٹ کریں گے، سارا کچھ کریں گے. اور وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، اس کو ایسے کر کے آپ لگائیں گے تو اس کے اوپر نشان پڑ جائے گا. تو نشان پڑ جائے گا تو دیکھیں نا جی، یہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی چیز، کچھ ملاوٹ اور سارا کچھ کیا ہوا ہے. تو آپ کیونکہ زمیندار بھی ہیں، آپ کا تو بہت قریبی یہ ساری چیزیں ہیں، تو یو مائٹ بی دا بیسٹ پرسن ٹو آنسر آل آف اٹ. ہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک خادم تھا، پرانا خادم تھا. تو یہ ایک بہت بڑی ہستی گزری ہیں، عبد المجید سالک. جی جی. انہوں نے اپنے یہ واقعات میں یہ چیز لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے بھیرا کے، یہ سرگودا کے ساتھ بھیرا ہے. جی جی جی. تو بھیرا کے ایک صاحب تھے، پیر صاحب تھے بڑے. تو ان کا خادم کہنے لگا پیر صاحب حج ہی کرا دے. ارے اللہ. اچھا خادم مزاحیہ تھا. تو خادم سے کہنے لگے تو موڑو تے جا کے بکواساں کر سے بڑی سونی جاتے پاک جائے مدینہ منورہ. اس نے کہا میں کوئی مذاقیں نہیں کروں گا، کوئی نہیں کروں گا. اب اسٹام لکھوایا گیا، باقاعدہ آیا. اچھا پورا ڈاکومنٹیشن ہوئی کہ تو جا کے بونگیاں مارے گا، تو لکھ کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا. سارا کچھ کرنے کے بعد کہنے لگے حج پورے پہ خاموش رہا. یہاں سے 80 سال 85 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب وہاں غربت بہت تھی. جی جی. اور کہا کہ مزدلفہ سے صبح آئے، کنکریاں مار کے نا سر مڑوا کے خچروں پہ، گدھوں پہ، گھوڑوں پہ لوگ بیٹھے، پھر حرم جاتے تھے طواف زیارت کرنے کے لیے. کہا جب گدھے پہ بیٹھے نا تو کہنے لگے، وہ اس کی ظرافت، وہ مذاق والا حصہ بڑھا اور فوراً کہنے لگا کہ ظہور آمدیا پیر صاحب کو. جی جی. ظہور احمد صاحب تھے رحمت اللہ. جی جی. نیک اللہ والے تھے. ہون اللہ نال گلا کرن دے، ہن کرن دے، ہن ہو گیا پورا حج ہو گیا. کہنے لگے کہ اللہ رہ گیا، یا اللہ میں ہاں جھنگ دا. آہا. وہ جھنگ کے وہ سیدھا ہی ہو گیا نا. یا اللہ ہمارے ہاں جو ہے، جو بندہ اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو ہمارے گاؤں کی عورتیں اس کو برا بھلا کہتی ہیں. یا اللہ میں الٹی سیدھی باتیں کروں گا، یہاں عورتیں ہیں ہی نہیں جو انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا ہے. پر تجھ سے ایک بات کروں گا، ہمارے علاقے میں جو چوری اور دھوکہ اور فراڈ کرے اس کا سر بھی مڈواتے ہیں اور گدھے بھی بٹھاتے ہیں. مولا میرا سر بھی منڈوا دیا اور گدھے بھی بٹھا دیا، اب بھی بخشش نہ ہوئی تو بات نہ بنی. اچھا کوئی ایسی وجہ کی کیفیت میں تھے، ایک درویش تھے، اپنی سواری دوڑا کے لائے. یہ کون ہے؟ انہوں نے کہ جی یہ ایک پیر صاحب کا نافرمان خادم ہے، مذاقیں کرتا ہے. کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا؟ میں نے اللہ کی رحمت کو خاص اس پہ اترتے تھے. اللہ اکبر. کہ مولا گدے بھی بیٹھ گئے، سر بھی مڈا دیا، اب بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر کیا؟ اچھا وہ ہو گئے بیمار. اب اس کی طرف آتا ہوں. جی جی.
मोशन शुरू हुए, ऐसे दस्त इसहाल निडहाल हो गए। कहने लगे मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मर तो रहा हूँ, मुझे हब हब खिलाएं। अरबी में इसको मदीना में हब हब कहते हब कहते हैं। हैं। अब वो तो एक गर्मी का निज़ाम था, इसके खाने से तबीयत में कुछ राहत मिली और वो बंदा ठीक हो गया। और किसी से पूछा कि आप हज करके आए हैं, वहाँ से हज से क्या लाए हैं? कर 3 चीज़ें लाया हूँ, एक जमजम लाया हूँ, एक खजूर लाया हूँ, एक हब हब लाया हूँ। उन्होंने कहा हब हब क्या होती है? उन्होंने कहा हब हब ने मेरी जान बचाई थी। हब ने जान बचाई, तरबूज अब लोगों से वो लोगों को क्या पता हब हब क्या होती है, वो किसी को नाम ना बताए, करे हब हब होती है। अर्ज ये है, इसके छिलके के फ़ायदे अलहदा हैं, इसके बीज के फ़ायदे अलहदा हैं, इसके अंदर के निज़ाम के फ़ायदे अलहदा हैं। टीके वाली कहानी तो आप जाने, आपका काम जाने। दस वही थोड़े को पूछते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखें अब इसका एक बीज है ना, ये देखिए ये बीज है जी जी, जो इसके बीज में है वो इसके रस में नहीं है, वो इसके रस में नहीं है। तरबूज के बीज आप ले लें जी जी, और तरबूज के बीज लेकर, तरबूज के बीज अगर मगज ले लें या बीज ले लें, उसे ग्राइंड करें, तरबूज के बीज जी जी, और उसमें अगर 5 चम्मच तरबूज के बीज हों, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन डाल दें, खूब पीसें, इसका शेक बना के पिएं। ऐसे लोग जिनकी पथरी हो, ऐसे लोग जिनके थायराइड हो, और ऐसे लोग जिनका पेशाब बंद हो, या ऐसे लोग जिनका पेट बढ़ गया हो, या ऐसे लोग जिनके जिस्म में पानी भर गया हो, या ऐसे लोग जिनके पाँव हाथ जलते हों, बहुत ज़्यादा जलते हों और पानी में पाँव डालते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके हाथ पाँव बहुत जलते हैं, और गर्मी हिद्दत। मैं डेरा गाजी खां से आगे फोर्ट मनरू जा रहा था, वो ठंडा इलाका है, सख्त तरीन गर्मी थी, लगारी हजरात थे, उनकी बड़ी गाड़ियाँ थी, उनके एसी ख़त्म हो गए। हम बाहर निकले ना, एक जगह पे एक ढाबा था, एक झोंपड़ा था, वहाँ कोई पानी तलाश करने के लिए सामने बंदे बैठे पत्थर कूट रहे थे, और सख्त गर्मी में धूप पत्थर टुकड़े कर रहे थे, ये जो सड़कों पे जी 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 जी, और कोई साया, कोई साहिबा, कोई कुछ नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, उस दुकानदार से, मैंने कहा इन्होंने क्या है? उन्होंने कहा जी ये तरबूज का जो बीज होता है, उसको, उनके यहाँ शेक तो था नहीं, कहा उसको घोट के पी लेते हैं, थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं, थोड़ा सौंफ, और फिर गर्मी में बैठते हैं, कोई पता ही नहीं चलता। अरे अल्लाह, तो अजीब चीज़ है। सिर्फ ये हमने बात की, सिर्फ अभी इसके बीज की बात की है। और इसका ये जो लाल रंग है रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं तो जो इंजेक्शन करके किस तरह हो सकता है सर? मैंने आपको पता, आपकी टेक्निक है, मेरा क्या पता? वेरी गुड, मैं थोड़े की थे, मैं थोड़ा मैंने किया, जिम्मेदार थे तुसी। देखिए जी, मेरी गुजारिश है, इज इट पॉसिबल? हमारा देखें, हमारा जिम्मेदार आमों का है, आमों के बड़ों के बागात बाप दादा परदादा से हैं। मुझे इसका इंजेक्शन का तजर्बा नहीं है, पर इसके फायदों का तजर्बा है। अच्छा, इसका लाल रंग, इसका जो लाल रंग है वो जिस तरह है, बंदा उसी तरह हो जाता है। अरे वाह, ये अल्लाह ने, आप देखें, अभी मैं आज आया तो एक ठेले पे यहीं करीब ही आपके यहाँ ककड़ियाँ पड़ी हुई थी। मैंने कहा अल्लाह, इतनी सख्त गर्मी तो उन्हें ककड़ी भेजी है, और ये ककड़ी इस गर्मी का इलाज है। आड़ू इस गर्मी का इलाज है, आखिरी इलाज है, जो जिसका ब्लड प्रेशर किसी शक्ल में कंट्रोल ना होता हो, उसे कहें पके हुए, जिनको हम गले हुए कहते हैं, हालांकि वो पके हुए होते हैं, गले हुए वो होते हैं जिनमें कीड़े होते हैं, हाँ जी। वो आड़ू खाए, धो के खाए। आड़ू मोटापे का इलाज, आड़ू हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, आड़ू जो रात को नींद को तरसता है उसका इलाज, जो नींद को तरसता है, आड़ू उसका इलाज, जिसकी टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और दुनिया की आखिरी जहनी उलझने, आड़ू उसका इलाज है। और तरबूज भी वही फ़ायदे हैं जो आड़ू में है, लेकिन आड़ू में फ़ायदे उससे ज़्यादा हैं। और तरबूज असल में खाने का मज़ा पता है क्या है? इसको दरमियान से काटें और इसी बर्तन में खाएं, हाँ, टुकड़े टुकड़े करके ना इसी बर्तन में खाएं। ये एक बर्तन कासा है, बिल्कुल, हाँ जी, कासा है ना, इसी बर्तन में खाएं। और इसी के ऊपर मैं एक छोटी सी लजीज जिसको डिश बनाना चाहता हूँ, वो आपको अर्ज करूँगा।
आजकल फालसे का मौसम जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप इसके ऊपर फालसा डालें अच्छा और इसको मिक्स करें खूब, टुकड़े टुकड़े करके ना, जी जी जी, इसको खूब मलें, फालसा भी मलें, ये भी मलें, इसका शरबत सा बन जाए कुछ, ये शरबत सा बन गया, फालसा जी, जी। भी तरबूज भी, मिक्स करके इसमें खूब मलें। और मलने के बाद इसमें छोटी इलायची पीस के उसकी चुटकियां डालें, फिर उसको मलें, वाह वाह, ठीक। और काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालें, ज़्यादा डालें, ठीक, उसको मलें और हल्का नमक। अब इसको पी के देखें। वाह, नैनो का तेरे काजल दिल पर असर करे है, वाह वाह वाह, क्या वाह, बात है असर की ज़ेरो ज़बर करे है। सबर करे, एक रोज़ तमाशा खातिर आया था यार मेरा, उस दिन से हाय हाय सारा नगर सारा करे है। नगर करे, वाह 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 वाह, उस दिन से हाय हाय सारा नगर करे है। नगर करे। नैनू का तेरे काजल दिल पर असर करे है, क्या बात है असर की ज़ेरो ज़बर करे है। सबर करे, अल्लाह अकबर। ये तो अजब चीज़ है। बाकी टीका जाने आप जाने, मुझे क्या पता। जो मेरा शोभा है वो यही है। वो यही है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अजय जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और बहुत शुक्रिया उन लोगों का भी जिन्होंने मैं कॉल की और आपसे बात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। सवाल बहुत ज़्यादा है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश होगी कि कुछ दिनों बाद दोबारा थोड़ा सा टाइम निकालिएगा ताकि हम मज़ीद लोगों में जो खैर बांट सकें, हमदर्दियाँ बांट सकें इसमें। व्यूअर्स, नेक्स्ट टाइम की इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।